हिंदुस्तान की सरजमीन पर किस नबी को भेजा गया, मुकम्मल दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन ग्रामी, हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजारों साल पहले एक इंसान पैदा हुआ। एक ऐसा इंसान जिसकी तालीमात आज भी दुनिया के करोड़ों लोगों को हैरान करती है। महात्मा गौतम बुद्ध, वो शख्सियत जिसने ना कोई किताब लिखी, ना कोई मौजज़ा दिखाया, लेकिन इसके चंद अल्फाज सुनने के लिए लोग मीलों का सफ़र करते थे। ये वो लम्हे थे जब एक बिल्कुल नई सोच, एक नया फ़लसफ़ा और एक ऐसा मजहबी धारा जन्म ले रहा था जिसने आने वाली सदियों में चीन से जापान तक, कोरिया से तिब्बत तक पूरी तहजीबों को बदल कर रख दिया। नाजरीन ग्रामी, आपने एशियन फिल्में देखी हैं तो बुद्ध मत और बुद्धा का जिक्र ज़रूर देखा होगा, मगर असल कन्फ्यूजन ये है, ये बुद्ध मज़हब आखिर है क्या? क्या ये हिंदू धर्म की शाख है या बिल्कुल एक अलग निज़ाम फ़िक्र? और वो बुद्धा कौन था, इंसान, दानिश्वर या अल्लाह का भेजा हुआ नबी? इन सब सवालात पर तफसील और दलील से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे बुद्ध मज़हब चंद पैरोकारों से निकलकर पूरे खित्ते में फैल गया और फिर दुनिया का चौथा बड़ा मज़हब बन गया। बल्कि दोस्तों, इसी वीडियो के आखिर में एक ऐसे अजीबो गरीब मज़हब के बारे में भी आपको बताएंगे कि वो मज़हब जिसके पैरोकार हमेशा मादरजाद नंगे ही रहते हैं। एक ऐसी हकीकत जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। तो चलिए नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं बुद्ध मत के बानी गौतम बुद्ध के बारे में। नाज़रीन, कदीम हिंदुस्तान में कई नामवर हस्तियां पैदा हुईं जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगियों पर गहरा असर डाला, और इनमें से एक अहम शख्सियत गौतम बुद्ध है, जिन्हें आमतौर पर बुद्धा या बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध की पैदाइश कपिलवस्तु में हुई, जो हिमालय के करीब एक रियासत थी। यहाँ आर्याई कबीला साकिया या शाकाहा आबाद था। सिद्धार्थ इस कबीले के राजा शुद्धोधन का बेटा था। गौतम की माँ का नाम माया या महामाया था। गौतम के साले विलादत के बारे में मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। आमतौर पर यह 563 कबल मसीह बताया जाता है, जबकि कुछ रवायात में 480 कबल मसीह का जिक्र भी होता है। सिद्धार्थ के अलावा गौतम बुद्ध को कई अलकाबात से भी जाना जाता था, जैसे धनराज, लोकनाथ, जिन भागवा। इन अलकाबात का मकसद उनके मानने वालों के लिए उनकी अजमत और शख्सियत को जाहिर करना था। जब गौतम पैदा हुए तो नजूमियों ने उनके वालिद राजा को बताया कि ये बच्चा बड़ा होकर एक अजीम बादशाह बनेगा या एक अजीम साधु, लेकिन जो भी राह इख्तियार करेगा उसकी मानत दुनिया में कोई और ना होगा। अगर वो बादशाह बना तो सबसे बड़ा बादशाह होगा, और अगर साधु बना तो इसका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। सिद्धार्थ ने वो तमाम उलूम व फ़नून हासिल किए जो उस वक्त के राजकुमार हासिल किया करते थे। उन्होंने रिवाज के मुताबिक तालीम हासिल की, सिपागिरी में महारत पैदा की और फ़नून लतीफ़ा में भी दस्तरस हासिल की। कम सिनी में इनकी शादी यशोधरा से हुई और यशोधरा से इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन गौतम की ज़िंदगी में 30 साल की उम्र के करीब एक बड़ी तब्दीली आई। ज़िंदगी के कुछ तल्ख वाक़यात और फितरी रुझानात ने इन्हें मजबूर किया कि वो अब्दी सुकून और खुशी हासिल करने का रास्ता तलाश करें। बुद्धी रवायत के मुताबिक गौतम ने एक ख्वाब देखा। पहले ख्वाब में एक बूढ़ा शख्स था जो बुढ़ापे की कमज़ोरी की वजह से चल नहीं सकता था, और एक आवाज़ गौतम से कहती है, एक दिन तुम भी ऐसे बूढ़े हो जाओगे। फिर वो एक बीमार शख्स को देखता है जो दर्द से करा रहा था, और वही आवाज़ कहती है, तुम भी एक दिन बीमार हो जाओगे। आखिर में एक मुर्दा ज़मीन पर पड़ा था। मौत के बाद जिस्म सख्त और ठंडा हो चुका था, और वही आवाज़ गौतम से कहती है, तुम भी एक दिन मर जाओगे। नाजरीन, चंद अरसे बाद गौतम ने अपनी माँ, बाप, बीवी, बच्चे और राजपाट को छोड़कर घर से निकलने का फैसला किया। उन्होंने अपने लंबे बाल मुड़वा दिए, महलों के कीमती जेवरात लिबास उतार दिए और फटे पुराने कपड़े पहन लिए। गौतम ने 7 बरस तक जंगल में जोग और रियाजत इख्तियार की ताकि दुनिया के दुख, दर्द और गुनाह से रिहाई का तरीका तलाश कर सकें। राजगढ़ के करीब
जो मिघ की राजधानी थी, 2 ब्राह्मण इबादत गुजार रहते थे। गौतम उनके पास गए, लेकिन वो उन्हें दुनिया के गम से बचने या सच्ची खुशी हासिल करने का रास्ता न बता सके। फिर गौतम जनूब की तरफ पटना के करीब घने जंगलों में चले गए। यहाँ उन्होंने 6 साल सख्त तपस्या की, यानी इबादत और रियाजत की, सख्त फाके किए और जिस्म पर सख्तियाँ डाली। आखिरकार उन्हें मालूम हुआ ये भी अब्दी खुशी हासिल करने का सही तरीका नहीं है। आज भी बुद्ध गाया में ये यादगार मौजूद है, जहाँ गौतम बुद्ध ने 6 साल तक सख्त रियाजत की थी। आखिरकार वो दिन आया जब गौतम बुद्ध ने सच्ची राहत और सुकून हासिल कर लिया। गौतम बुद्ध एक दरख्त के नीचे बैठे। कुछ रवायात में ये इमली का दरख्त और कुछ में पीपल या बरगद का दरख्त है। यहाँ वो ध्यान में बैठे तो उनके दिल में एक रोशनी और इत्मीनान महसूस हुआ। उनको ये समझ आ गया, सिर्फ फाके करना और जिस्म को देना सुकून का रास्ता नहीं। दुनिया और आखिरत में खुशी हासिल करने का तरीका ये है कि पाक और नेक जिंदगी गुजारें, सब पर रहम करें और किसी को सताएं नहीं। गौतम बुद्ध को यकीन हो गया कि निजात और सच्ची खुशी का रास्ता यही है। याद रहे कि बुद्ध की नरवान की कहानी बुद्ध जातकों में मुख्तलिफ अंदाज में बयान की गई हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध ने आरिफ का लक़ब इख्तियार किया और दुनिया को तालीम देने के लिए सफ़र शुरू किया। सबसे पहले वो काशी यानी बनारस पहुँचे। यहाँ उन्होंने मर्द औरत सबको धर्म की तालीम दी। 3 महीने के क़याम के दौरान गौतम ने 60 चेले जमा किए और उन्हें रवाना किया कि जाओ, हर तरफ धर्म का चर्चा करो। फिर वो राजगढ़ गए, जहाँ राजा और अवाम सब उनके धर्म के पैरोकार बन गए। इसके बाद गौतम बुद्ध कपिलवस्तु वापिस गए, जहाँ उनका बूढ़ा बाप राज करता था। जब वो वतन वापिस आए तो वो पहले के शहजादे नहीं रहे, बल्कि जर्द लिबास पहने, हाथ में कासाए गदाई लिए और सर मुंडवाए जोगी बन चुके थे। उनके वालिद, बीवी, बेटे और साकिया कौम के सब मर्द औरतों ने उनकी तालीम सुनी और उनके चेले बन गए। गौतम बुद्ध ने अपनी ज़िंदगी के 45 बरस यानी 80 साल की उम्र तक दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर अपने मज़हब को फैलाया। इस तरह सारा कौशल यानी बहार और सुबहजात और बाद में आगरा में ये मज़हब आम हो गया। आम रवायात के मुताबिक गौतम बुद्ध ने 80 साल की उम्र में यानी 384 कबल मसीह में वफ़ात पाई। हिंदू रस्म के मुताबिक इनकी लाश नजरे आतिश कर दी गई। आने वाले सालों में बहुत से बादशाह और राजे बुद्ध मत में दाखिल हुए। इनमें सबसे मशहूर बादशाह अशोक थे, जिन्होंने बुद्ध मत के फ़रोग़ के लिए अजीम खिदमत अंजाम दी। वक्त के साथ बुद्ध मत 2 बड़े फ़िरक़ों में तकसीम हो गया, यहाँ तक कि हिंदुस्तान जो इस मज़हब की जाए पैदाइश थी से ये तकरीबन दूसरे ममालिक में फैल गया। बुद्ध मत के अरूज के ज़माने में गौतम बुद्ध की ज़िंदगी को मुजस्मों की शक्ल में पेश किया गया। ये मुजस्मे गंधारा आर्ट के नादर और मुनफरिद नमूनों में नज़र आते हैं, जो हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ और अफ़गानिस्तान तक फैल गए। प्यारे दोस्तों, यहाँ एक अहम सवाल जन्म लेता है, क्या बुद्ध मज़हब के बानी महात्मा बुद्ध अल्लाह के नबी थे? तो दोस्तों, इस हवाले से बाज़ मुस्लिम अहले इल्म की राय ज़रूर मौजूद है कि शायद महात्मा बुद्ध एक पैगंबर हों, लेकिन उनके इस ख्याल की चंद बड़ी वजूहात हैं, और जब इन वजूहात को खोला जाए तो मामला बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। पहली वजह ये बयान की जाती है कि कई बुद्ध नजूमियों ने बरे सग़ीर में मुसलमानों की हुकूमत कायम होने की पेशगोई की थी, लेकिन दोस्तों ये भी हकीकत है कि वही पेशगोइयाँ हिंदू नजूमी भी कर चुके थे। नजूमी और काहन अपने मखसूस तरीक़ों से आने वाले कुछ वाक़यात की सुनगन पालिया नजूमी और काहिन अपने मखसूस तरीक़ों से आने वाले कुछ वाक़यात की सुनगुन पालिया करते थे, क्योंकि ये लोग जिन्नात के ज़रिए ख़बरें लेते थे। और कुरान मजीद सूरह जिन की आयत 8 और 9 में बताता है कि जिन्नात आसमान के करीब चले जाते थे और फरिश्तों की बाहमी गुफ्तगू से कुछ न कुछ सुन लेने में कामयाब हो जाते थे। अलबत्ता कुरान ये भी बताता है कि कुरान के नज़ूल के वक्त आसमानों पर पहरे बिठा दिए गए और ये दरवाज़ा मुकम्मल बंद कर दिया गया। लिहाजा आखिरी बुधा यानी आखिरी नबी की आमद के हवाले से जो रवायात महात्मा बुद्ध से मंसूब हैं, वो भी इसी तरह की सुनगुन का नतीजा हो सकती हैं, नबूवत का सबूत नहीं। दूसरी बड़ी गलत फहमी ये पैदा की जाती है कि कुरान में जुल्किफ्ल का जिक्र है।
اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذوالکفل دراصل کپل وستو کے رہنے والے تھے، لہٰذا وہی مہاتما بدھ ہوں گے۔ لیکن دوستو، اس بات کی کوئی ٹھوس دلیل موجود نہیں، نہ کسی آسمانی کتاب میں ایسا اشارہ ملتا ہے، نہ کسی تاریخی ماخذ میں، اور اس کے برعکس قرآن مجید بالکل واضح کہتا ہے بنی اسرائیل کی موجودگی کے زمانے میں پیغمبری کا منصب کسی دوسری قوم کو نہیں دیا گیا۔ سورۃ البقرہ کی آیات 47 اور 122 اور سورہ اعراف کی آیت 144 اس بات کو پوری طرح واضح کرتی ہیں۔ اب دوستو، مہاتما بدھ کا زمانہ وہی ہے جب بنی اسرائیل ابھی اللہ کے فضل و کرم کے منصب پر فائز تھے اور ان پر اللہ کی لعنت نازل نہیں ہوئی تھی، اور یہ بات تاریخ میں پوری طرح ثابت ہے کہ مہاتما بدھ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے۔ لہٰذا قرآن مجید کی روشنی میں یہ بات بالکل حتمی ہو جاتی ہے کہ مہاتما بدھ کو نبی قرار دینا کسی طرح ممکن نہیں۔ دوستو، دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ بدھ کی اصل تعلیمات میں نہ تو توحید کا کوئی واضح نشان ملتا ہے، نہ رسالت کا، اور نہ ہی قیامت یا آخرت کا کوئی بیان۔ اس کے برعکس ان کی پوری زندگی کی ریاضت، تپسیا، عبادت اور اہنسا اتنے مضبوط اور تواتر سے ملتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے بھی نبوت کا تصور ان کی شخصیت پر فٹ نہیں بیٹھتا۔ اور ایک اور اہم نقطہ، مہاتما بدھ نے ہندو مت کا انکار کر کے کوئی نیا مذہب نہیں کھڑا کیا تھا، بلکہ ان کے ابتدائی ساتھی بھی ہندو روایات اور عقائد اپنے ساتھ لے کر ان کے سنگ میں شامل ہوئے تھے۔ اسی لیے آج بھی بہت سے بدھ مت کے پیروکار وشنو اور شیو کی عبادت کرتے نظر آتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے ان دونوں کو بدھ کے ذیلی معبود بنایا۔ یہ بات ضرور درست ہے کہ مہاتما بدھ نے ویدوں کی اتھارٹی کو رد کیا اور قربانی جیسے غیر انسانی رسم کو چھوڑنے کا حکم دیا، لیکن ویدوں کو چھوڑنے کے بعد انہوں نے کسی نئے خدا یا توحید کی دعوت نہیں پیش کی۔ دوستو، جب ہم اس سارے معاملے کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو بات ایک ہی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مہاتما بدھ دراصل ہندو مت کے ایک عظیم رہنما تھے۔ انہوں نے ہندو دھرم کی ان تعلیمات سے اختلاف کیا جن میں ذات پات، اونچ نیچ اور جانوروں کی قربانی جیسی روایات شامل تھیں۔ اس لیے بہت سے مورخین کی یہی رائے ہے کہ بدھ نے کسی نئے دین کی بنیاد نہیں رکھی، بلکہ پرانے بگڑے ہوئے عقائد کی اصلاح کر کے ایک بہتر اور زیادہ روحانی زندگی کا راستہ دکھایا۔ اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ عوام نے بدھ مت کو ہمیشہ ہندو دھرم کا ایک ذیلی فرقہ ہی سمجھا، نہ کہ کوئی نیا الہامی دین۔ پیارے دوستو، بدھ مت ایک ایسا مذہب ہے جس میں خالق کائنات کا کوئی تصور موجود نہیں۔ اس مذہب نے ایک تخلیق کرنے والے خدا کے نظریے کو قبول نہیں کیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ خدا کے تصور کو ماننے سے انکار کے باوجود روشن خیال اور نیک انسانوں کو دیوتاؤں کی طرح عزت دی جاتی ہے۔ آج بدھ مت کو میانمار، تھائی لینڈ، تبت اور مشرق بعید کے بہت سے ممالک نے اختیار کیا ہوا ہے۔ بھارت میں اس مذہب کے پیروکار موجود تو ہیں، لیکن تعداد کم ہے۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ جہاں جہاں بدھ دھرم گیا، وہاں کے مقامی مذاہب، دیوی دیوتاؤں اور مذہبی عقائد بھی آہستہ آہستہ بدھ عقائد میں شامل ہوتے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر علاقے کا بدھ مت تھوڑا مختلف نظر آتا ہے۔ بدھ مت میں نروان سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ جیسے تصوف میں معرفت کی آخری منزل سمجھی جاتی ہے، ایسے ہی بدھ مت میں نروان ہے۔ مہاتما بدھ نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ ہر شخص نروان حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے انہوں نے کچھ اصول بتائے جنہیں بدھ مذہب کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ ان اصولوں میں یہ باتیں شامل ہیں: لوگوں کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آؤ، کسی پر ظلم نہ کرو، نہ انسانوں پر نہ جانوروں پر، ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ سے دور رہو، ماں باپ اور استاد کا حق پہچانو، ان کی عزت کرو، پیدائش کی بنیاد پر کسی کو حقیر نہ سمجھو، انسان کی قدر صرف اس کے اعمال سے ہوتی ہے، غریبوں، محتاجوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرو، افراط و تفریط سے بچو اور زندگی میں میانہ روی اختیار کرو، حلال اور جائز طریقے سے روزی کماؤ، من گھڑت رسموں، تپسیا اور برہمنوں کے غیر ضروری طریقوں کو چھوڑ دو، خلوص نیت سے اچھے کام کرو اور دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دو۔ یہی وہ تعلیمات ہیں جنہوں نے بدھ مت کو ایک روحانی راستہ بنا دیا، ایک ایسا راستہ جس میں خدا کا تصور نہیں، لیکن انسانیت، امن، سچائی اور اخلاق سب سے بلند ہے۔ پیارے دوستو،
یہ میں نے بدھ مت کا ہلکا سا تعارفی خاکہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ سب سے قدیم مذہب ہے، 500 سال قبل مسیح شروع ہوا تھا۔ بنیادی طور پر اخلاقیات اور روحانیت کا مذہب ہے۔ قتل و قتال سے گریز سب سے زیادہ ان کی تعلیمات میں ملتا ہے، لیکن اس وقت جس بے رحمی کے ساتھ قتل و قتال بدھ حکمرات روہنگیا مسلمانوں پر کر رہے ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ بہرحال بدھ مذہب دنیا کے زندہ مذاہب میں سے ہے، ان مذاہب میں سے جن کے ساتھ ہمیں معاملات درپیش ہیں۔ دنیا کی اچھی خاصی آبادی اور اچھا خاصا علاقہ اس مذہب سے متعلق ہے۔ برما میں اس وقت ان کی حکمران آنگ سان سوچی ہے، جو ایک زمانے میں دنیا میں انسانی حقوق کی بڑی علمبردار سمجھی جاتی تھی۔ اس کو انسانی حقوق پر عالمی میڈل بھی ملا۔ بہت سے مغربی ممالک نے اسے تمغے بھی دیے، لیکن یہاں آ کر اس کی حقیقت بھی سامنے آ گئی کہ وہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کو ظلم کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس پر بہت سے مغربی ممالک نے اس سے تمغے واپس لے لیے۔ بہرحال پیارے دوستو، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ بدھ مت کی اخلاقیات کی اساس یہ ہے کہ ان 10 کاموں سے اجتناب کیا جائے جو خاص طور پر خرابی لانے والے کام ہیں۔ ان میں قتل، چوری اور نامناسب جنسی تعلقات کے جسمانی عمل شامل ہیں، اور زبان سے ہونے والے اعمال میں جھوٹ، بدگوئی، بدزبانی، لڑائی کرنے والی باتوں اور لا یعنی گفتگو کو شمار کیا گیا ہے۔ ذہنی اعمال میں لالچ کی سوچیں، نفرت کے خیالات، مسخ شدہ اور دشمنی پر مبنی افکار، جن کی وجہ سے انسان مثبت چیزوں کی قدر و قیمت سے انکار کر دیتا ہے۔ بدھ فلسفی نے شریعت کی طرح کوئی قانونی ضابطہ نہیں مقرر کیا جس سے منفی اعمال کی سزا متعین کی جا سکے۔ تخریبی سرگرمیوں میں ملوث لوگوں کو اگر دوسرے انسان انعام یا سزا دے بھی دیں، تب بھی منفی طرز پر عمل کے حامل لوگوں کو اپنے اعمال کے نتیجے میں آنے والے دکھ تکلیفیں سہنا پڑیں گی۔ پیارے دوستو، بدھ مت میں عبادات کے کوئی مقررہ اوقات نہیں ہیں۔ عوام کے لیے مذہبی مراسم کی کوئی روایت نہیں جس میں کوئی عالم ان کی پیشوائی کرے۔ کوئی یوم سبت نہیں، لوگ جب جہاں چاہیں عبادات اور دعا انجام دے سکتے ہیں۔ تاہم عام طور پر عبادت اور مراقبہ یا تو بدھ مت کے مندروں میں کیا جاتا ہے یا گھروں میں بنائی ہوئی عبادت گاہوں کے سامنے۔ ان گھریلو زیارتوں میں اکثر بدھاؤں کے مجسمے اور تصویریں رکھی جاتی ہیں، یا ان بدھی ستماؤں کی جو دوسروں کی مدد اور خدمت کے لیے اور بدھا بننے کے لیے وقف ہو رہے تھے۔ لوگ ان مجسموں کی نہ پوجا کرتے ہیں، نہ ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ان کو سامنے رکھنے کی غرض یہ ہے کہ بزرگ ہستیوں پر دھیان جمایا جا سکے، جن کا عکس یہ مجسمے فراہم کرتے ہیں۔ چونکہ یہ بدھاؤں اور بدھستاؤں قادر مطلق خدا نہیں ہیں، لہٰذا دعا کا مقصد ان سے ہمت حاصل کرنا ہے اور ان کی رہنما قوت کی مدد طلب کرنا ہے تاکہ اپنے مقاصد حسنہ حاصل کیے جائیں۔ غیر تعلیم یافتہ لوگ البتہ ان سے اپنی حاجات پورا کرنے کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں۔ یہ بدھاؤں جس منزل پر پہنچ چکے ہیں اور حصول عرفان میں ان کا جو مرتبہ ہے، اس کے اعتراف اور احترام میں ان کی تصویریں اور مجسموں پر خوشبویات، موم بتیاں، پانی کے پیالوں اور کھانے کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، بدھ مت میں کھانے پینے کے کوئی مقررہ قوانین نہیں ہیں۔ بدھ مت کے پیروکاروں کو ترغیب عموماً یہ دی جاتی ہے کہ شاکاہاری بننے کی کوشش کریں، غلہ اور سبزیاں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ تاہم اگر صرف زراعت پر انحصار بھی کیا جائے تب بھی کیڑے مکوڑے تو بہرحال ہر طرح کی کاشتکاری میں تلف ہوتے ہی ہیں۔ ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ اپنی خوراک اور کھانے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کو کم از کم نقصان پہنچایا جائے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کے آخر میں یہ بات بھی جان لیجئے کہ وہ مذہب جس کے پیروکار ہمیشہ مادرزاد ننگے ہی رہتے ہیں۔ دوستو، ہم سب لوگ مسلمان ہیں اور اسلام نے ہمیں حیا اور شرم کا درس دیا ہے، لیکن جب انسان خدا کو چھوڑ کر اپنی مرضی اور خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں رہتا اور معاشرے کے لیے ایک ناسور بن جاتا ہے۔ اس دنیا میں بھی ایک ایسی قوم ہے جو شرم و حیا سے بالکل عاری ہے، اور آپ ان کے حالات سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ لوگ ہمیشہ ننگے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اس مذہب کو ماننے والے صرف چند لوگ ہیں، نہیں، بلکہ یہ تقریباً 2000 سال پرانا مذہب ہے جس کے پیروکاروں کا ماننا ہے کہ کپڑے پہننا انسان کو پابند کر دیتا ہے۔ انسان کو خدا نے آزاد پیدا کیا ہے، یہ کسی بھی چیز کا پابند نہیں ہو سکتا۔
اگر خدا اس کو برہنہ پیدا کرتا ہے تو کپڑے پہننے کی تکلیف کرنا قدرت میں تبدیلی کرنے کے مترادف ہے۔ دوستو، 2000 سال قبل یہ مذہب وجود میں آیا تھا، مگر اس کی تحقیقی اور حتمی بات کوئی نہیں بتا سکتا۔ البتہ بعض لوگ یہ کہانی مشہور کرتے ہیں کہ اس کا آغاز کرنے والی ایک لڑکی تھی۔ وہ دنیا کے مصائب اور تکلیفوں سے تنگ آ کر جنگل کی طرف نکل گئی تھی۔ اس نے انتہائی مختصر کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ اپنے وجود سے نکل کر جنگلوں میں پھرنے لگی اور اپنے جسم کی اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ چند ہی دن میں اس کے کپڑے پھٹ گئے، مگر اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ اس کے بال بھی بہت بڑھ گئے، جسم پر گندگیاں اور میلیں جم گئیں، مگر وہ اسی حال میں رہنا پسند کرتی تھی۔ ہر وقت جنگلوں میں پھرتی رہتی تھی۔ جو بھی لوگ جنگل میں جاتے اور اس کو دیکھتے تو وہ اس کو پتھر مارتے، اس کا مذاق اڑاتے اور اس کو بے وقوف سمجھا کرتے تھے۔ کافی سال اسی طرح گزرنے کے بعد یہ اسی طرح بغیر کپڑوں کے برہنہ حالت میں شہر واپس آ گئی اور لوگوں سے کہنے لگی، میں خدا ہوں اور میرے پاس اس کائنات کا علم ہے، مجھے ہر چیز کے بارے میں جانکاری ہے۔ لوگوں نے اس کی بات کو مان لیا اور اس کی اطاعت شروع کر دی۔ وہ اس کو بہت بہادر لڑکی سمجھتے تھے، اس کو ایک بہت دلیر اوتار سمجھتے تھے، جس نے لوگوں سے پتھر کھا کر اور عرصہ دراز تک ریاضت کر کے ایک ایسی قوت حاصل کر لی ہے جو کسی اور کے پاس نہیں۔ لوگوں نے اس کی باتوں کو ماننا اور اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیا، کپڑے اتار دیے اور ننگے رہنا شروع کر دیا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ قبیلہ اور یہ گروہ ایک مذہب کی شکل اختیار کر گیا اور انہوں نے اپنے اعتقادات گھڑنا شروع کر دیے۔ انہوں نے ننگے مجسمے یعنی بت بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان کی عورتیں جب ننگی بازاروں میں اور گھروں میں پھرتی تھیں تو اس سے فتنہ پیدا ہوتا۔ مرد ان کے اوپر حملہ کر دیتے اور ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے تھے۔ ان لوگوں نے پھر یہ طے کیا کہ عورت شیطان اور فتنہ کا ایک روپ ہے، اس لیے اس کو سفید کپڑے میں ڈھانپ دینا چاہیے۔ پھر ان کی عورتیں سفید کپڑے پہن کر پھرنے لگیں، مگر مرد ابھی بھی ننگے ہی گھومتے تھے۔ دوستو، ایسا نہیں کہ یہ لوگ صرف دیہاتوں اور جنگلوں میں رہتے، بلکہ یہ بڑے بڑے شہروں میں بھی اسی طرح بغیر کسی شرم و حیا کے ننگ دھڑنگ گھومتے۔ انہوں نے اپنے اعتقادات اور مذہب کو اہمیت دینے کے لیے بہت ساری باتیں گھڑی ہوئی تھیں۔ مثلاً یہ لوگ کبھی بھی جانوروں کو نہیں مارتے، جانوروں کو ہلاک کرنا اور ان پر ظلم کرنا ان کے مذہب میں حرام ہے۔ اسی طرح یہ لوگ پتھروں اور درختوں کو نہیں کاٹتے۔ ان کا ماننا ہے کہ کوئی بھی تشدد اور ظلم یا کوئی بھی سختی والا کام پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ انسان کو پوری نرمی اور برداشت کے ساتھ رہنا چاہیے، اپنے نفس کو ختم کر کے صرف اور صرف برداشت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ دوستو، یہ اتنا بڑا مذہب ہے کہ ایک وقت ایسا بھی گزرا تھا کہ جب ہندوستان میں جین مت یعنی ننگے رہنے والے لوگوں کا مذہب ایک ریاستی مذہب بن گیا۔ ہندوستان ان کی آبادی سے بھرا ہوا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ ان کے اندر گروہ بن گئے۔ ایک کا نام دگا امبر کہلانے لگا اور دوسرے کا نام شویتا امبر کہلانے لگا۔ ان دو فرقوں کے بن جانے کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان میں مسلمان اور دیگر لوگ جن کا تعلق اس مذہب سے نہیں تھا، وہ اس بات پر جھگڑا کرتے تھے کہ یہ ننگ دھڑنگ لوگ اپنے گھروں میں ننگے رہا کریں، مگر باہر نکلتے وقت کپڑے پہنا کریں، تاکہ دوسرے لوگ ان کی بے حیائی اور بے غیرتی سے متاثر نہ ہوں۔ مگر پھر ان میں دو فرقے بن گئے، جن میں سے ایک دگا امبر فرقہ بنا۔ دگا کا مطلب ننگا اور امبر کا مطلب ہے جسم۔ دگامبر وہ لوگ تھے جو بہت ہی شدت پسند تھے۔ انہوں نے کسی بھی صورت میں اس بات کو قبول نہ کیا کہ وہ کپڑے پہنے یا اپنے جسم کو کسی چیز سے ڈھانک لیں، جبکہ شویتامبریہ وہ فرقہ ہے جنہوں نے عورتوں کو اور بعض مردوں کو بھی سفید کپڑا پہننے کی اجازت دے رکھی تھی۔ ان کے مرد سفید کپڑا پہنتے تھے، حتیٰ کہ وہ اپنے منہ کو بھی سفید کپڑے سے ڈھانپنے لگے۔ بہر صورت ان کا پہلا فرقہ جو بغیر کپڑے کے گھومتا تھا، انہوں نے معاشرے میں اتنی زیادہ بے حیائی پھیلائی کہ ان کے تمام سادھو اور بڑے بڑے عبادت گزار لوگ بھی ننگ دھڑنگ بیٹھے ہوتے تھے۔ وہ حکومت کی مجلسوں میں، گلی بازاروں میں اور تقریبات میں بھی بغیر کپڑوں کے پھرا کرتے تھے۔ بلکہ دوستو، آپ ان کی بے حیائی اور جہالت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑے ننگے بت بنائے جن کے تمام اعضاء انسانوں جیسے تھے۔ یہ بتوں کی عبادت کرتے اور ان کو گلی محلوں میں لے کر پھرتے تھے۔
خدا کا عذاب ان کے اوپر ہے کہ ان کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا اور انسانیت سے نیچے گر گئے۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ خدا کے بارے میں ان کا رویہ بہت عجیب و غریب ہے۔ جیسے کچھ لوگ بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں، کچھ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور کچھ لوگ پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا مزاج سب سے الگ ہے۔ یہ لوگ مانتے ہیں کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی روح کئی عرصہ تک بغیر جسم کے پھرتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ مر جاتی ہے، پھر کچھ عرصہ کے بعد اس کا دوبارہ جنم ہوتا ہے۔ اس طرح 9 مرتبہ جنم لینے کے بعد اس کو جسم دیا جاتا ہے۔ جسم اور روح مل کر عبادت کرتے ہیں۔ جو شخص جتنی زیادہ عبادت کرے گا وہ اتنا زیادہ طاقتور بن جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ مر جائے گا تو اس کا دوسرا جنم ہوگا تو پھر وہ دوبارہ عبادت کرے گا۔ اس طرح کرتے کرتے جو شخص جتنی زیادہ عبادت کرے گا وہ اتنا بڑا خدا بنتا جائے گا، نعوذ باللہ۔ دوستو، اس مذہب کی اشاعت اتنی زیادہ ہوئی کہ یہ پوری دنیا میں پھیل گیا، حتیٰ کہ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ابھی کچھ عرصہ قبل BBC رپورٹ کے مطابق پاکستان کے صوبہ سندھ میں 2 ایسی مورتیاں ملی ہیں جن کا تعلق جین مت مذہب سے تھا۔ یہ بہت ہی پرانی مورتیاں تھیں۔ ان کو فوری طور پر مرمت کے لیے لیبارٹری میں بھیج دیا گیا اور اندازہ لگایا گیا کہ یہ مورتیاں پاکستان بننے سے پہلے اس مندر میں دفن ہو گئی تھیں۔ تو دوستو، ایسی جہالت اور بے شرمی سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی صورت میں ایسا مذہب عطا فرمایا جو انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کو دوسری مخلوقات سے افضل بناتا ہے۔ دین اسلام نے ہمیں سکھایا کہ اپنے سطر کو یعنی جسم کے مخفی اعضاء کو کپڑوں سے اچھی طرح چھپا لینا چاہیے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے مخفی اعضاء ننگے جسم کو نہ دیکھ سکے اور ہر شخص کی عزت سلامت رہے۔ کپڑوں سے بدن کو ڈھانکنا اور شرم و حیا کا لباس پہننا انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اسی دین اسلام پر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔